बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टॉक में खुश आमदेद। स्पॉट फिक्सिंग का क्या मतलब है? स्पॉट फिक्सिंग का मतलब ये होता है कि कोई एक या दो खिलाड़ी जो हैं वो मैच के किसी मखसूस हिस्से में जानबूझ के ऐसी नो बॉल या वाइड बॉल करते हैं जिससे कि मुखालिफ जो टीम होती है उसको फायदा पहुंचता है। और ये जो स्पॉट फिक्सिंग होती है, मैच का एक छोटा सा स्पॉट इसको फिक्स करके वो मुखालिफ टीम को फायदा पहुंचा के कोई फायदा हासिल करते हैं, माली फायदा हासिल करते हैं। जैसा कि आपने देखा कि इंडिया में 3-4 प्लेयर्स पकड़े गए और हॉलीवुड के कुछ एक्टर्स भी उसमें मुलव्वस हैं। अब ये जो स्पॉट फिक्सिंग होती है इसमें 2-3 या 4 खिलाड़ी मुलव्वस होते हैं। पूरी टीम या पूरा जो क्रिकेट का खेल है उसको आप ब्लेम नहीं कर सकते कि ये सारे के सारे गलत लोग हैं और ये सारे के सारे बददियानत हैं। यही मामला इलेक्शन का है। हम पिछले 2-3 दिन से इलेक्शन 2013 में जो धांधली की शिकायत हैं इस पर बातचीत कर रहे हैं। हमारा कतन ये मकसद नहीं है कि हम पूरे इलेक्शन को मुतनाज़ा बनाएं, लेकिन जिस तरह स्पॉट फिक्सिंग के इल्ज़ामात की तहकीक करना और स्पॉट फिक्सिंग का ख्याल रखना क्रिकेट बोर्ड की जिम्मेदारी होती है, इसी तरह किसी इलेक्शन में धांधली को रोकना और धांधली की शिकायत का अजाला करना इलेक्शन कमीशन का फर्ज होता है। तो हम ये जो कुछ भी कर रहे हैं, आज एक दफ़ा फिर आपके साथ हम धांधली पर बात करेंगे। मकसद इलेक्शन कमीशन की मदद करना है, मकसद पाकिस्तान को आगे लेके जाना है ताकि आइंदा इलेक्शन के प्रोसेस में इस किस्म की जो कमजोरियां हैं और खामियां हैं और धौंस है और धांधली है ये नजर ना आए, क्योंकि हम चाहते हैं कि पाकिस्तान में एक बेदाग जमहूरियत फरोग पाए। तो आज का जो प्रोग्राम है इसमें हम सबसे पहले आपको दिखाएंगे कि कोयटा के हल्का PB2 यहां पे एक कचरे के ढेर पर हमने क्या देखा है। वोट एक मुकद्दस अमानत है और कचरे के ढेर पे पड़ी हुई है। और देखिए कि इस कचरे के ढेर पे जो पड़ी हुई मुकद्दस अमानत है इसमें किसके वोटों किसके नाम के सामने आपको मोहर लगी हुई नजर आ रही है। मोहर लगी हुई है अब्दुल खालिक हजारा साहब, जो कि यहां से इलेक्शन जिनको हरवा दिया गया है और जिन्होंने ये धांधली की है उनका मकसद यही नजर आता है कि यहां से अब्दुल खालिक हजारा साहब जो हैं वो इलेक्शन हार जाएं। और यहां पर जो इनके हामी हैं वो कचरे के ढेर पे बैठे हुए बड़ी बेबसी से इन बैलेट पेपर्स को देख रहे हैं जिनको कि हम कहते थे कि ये पाकिस्तान की एक मुकद्दस अमानत है। और वो बेचारे लोग जो हैं अब्दुल खालिक हजारा के जो सपोर्टर हैं वो वहां पे सिर्फ मुजाहरा कर सकते हैं। आप सुने उनके मुजाहरीन नारे लगा रहे हैं वहां पे। इसी तरह एक और मंजर हम आपको दिखाएंगे। हम आपको कराची लिए चलते हैं। कराची में 11 मई को क्या हुआ? कराची में 11 मई को जब धांधली की शिकायत बढ़ी और लोगों ने पुलिस और रेंजर से कहा कि आप धांधली को रोकें, धौंस को रोकें, गुंडागर्दी को रोकें, तो पुलिस और फौज और रेंजर्स जो हैं वो वहां पे कुछ भी नहीं कर रहे थे। तो फिर वहां पे जो खवातीन थी उन्होंने उनको चूड़ियां देनी शुरू कर दी। और जब उन्होंने पुलिस और रेंजर्स को चूड़ियां दी तो उन्होंने धांधली करने वालों को नहीं रोका, बल्कि जो चूड़ियां दे रहे थे उन पर फायरिंग शुरू कर दी। जरा देखिए। ये ले लो अपनी चूड़ियां, ये ले ले, ये तो लो, ये ले ले, चूड़ियां चलो। तो धांधली करने वालों को नहीं रोका गया, बल्कि जो चूड़ियां फेंक रहे थे, एहतजाज कर रहे थे, उन पर फायरिंग शुरू हो गई। ऐसा लगता है जहां पे जिसका जोर चला उसने धांधली की। घोटकी का हल्का NA200 यहां पर एक खवातीन का पोलिंग स्टेशन है, इसके अंदर मर्द वोट डाल रहे हैं। जरा ये मंजर भी देखिए, ये आपको नजर आ रहा है, ये खवातीन का पोलिंग स्टेशन है और इसके अंदर आपको मर्द नजर आ रहे हैं और एक आदमी जो है वो वोट डाल के दिखा रहा है कि मैंने किसको वोट डाला है। और यहां पे जो इलेक्शन कमीशन का अमला है ये बिल्कुल हमें बेबस नजर आता है। इसी तरह टंडो मोहम्मद खान कम हैदराबाद, टंडो मोहम्मद खान कम हैदराबाद का ये हल्का है और यहां पर जो पीपल्स पार्टी का उम्मीदवार है इसके नाम के सामने तीर पर मोहर लगी हुई है और ये पूरा कमरा भरा हुआ है और
یہاں پہ صرف پولنگ ایجنٹ نہیں ہے بلکہ بہت سے پوری یہاں پہ 30-40 لوگ ہمیں اس کمرے میں نظر آ رہے ہیں اور کمرہ بھرا ہوا ہے اور جو ووٹ ہیں وہ لا کے ان کے سامنے رکھے جا رہے ہیں جو کہ الیکشن قوانین کی صریحاً خلاف ورزی ہے. تو ایسا لگتا ہے کہ کوئٹہ سے لے کے کراچی تک، کراچی سے لے کے گھوٹکی تک، ٹنڈو محمد خان تک، اور جہاں جہاں پہ جس کا زور چلا اس نے اپنی من مانی کی. اور الیکشن کمیشن کی جو خامیاں ہیں ان کی ہم نشاندہی کرنا چاہتے ہیں. راولپنڈی کا حلقہ NH56، یہاں پہ کئی لوگ جو پچھلے 3-4 الیکشن میں اسی حلقے میں ووٹ دے رہے تھے، ان کے ووٹ تبدیل کر کے انہیں کسی اور حلقے میں بھیج دیا گیا. ایک بزرگ شکایت کر رہے ہیں. کیا ہوا جی آپ کے ساتھ؟ ہمارے ساتھ یہ ہوا جی، یہ میرا اور میری وائف کا وہ جو ہے حلقہ چینج کر دیا گیا، 54 میں چلا گیا. اچھا، 40 سال پرانے ہم یہاں پہ ووٹ کاسٹ کر رہے ہیں. والدہ میری کا قاسم آباد میں ووٹ وہ کر دیا گیا چینج ٹرانسفر، اور میری بیٹی کا بھی کر دیا گیا. یہ کھلی دھاندلی اور یہ علیحدہ کر دیے گئے. یہ اس کا ریزن مجھے بتا دیا کہ الیکشن کمیشن نے کیا کیا. بالکل کیمپ انہوں نے جو ہے نا یہ فخر الدین جی ابراہیم صاحب جی کہتے ہوئے آپ کو تھکتے نہیں ہیں ہم، لیکن آپ نے ہمارے ساتھ جی نہیں کیا. بالکل، یہ دیکھیں یہ سب ختم ہو گیا. میں نے آپ کو آج بھی 2 SMS کیے ہیں کہ کائنڈلی میرا پولنگ اسٹیشن وہی لکھا جائے جہاں پہ میں پول کاسٹ کرتا تھا پہلے بھی. ٹھیک ہے، لیکن آپ کا جواب یہ آیا کہ نہیں آپ کا پولنگ اسٹیشن. جی، اب اس ساری صورتحال میں ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب مولانا شاہ عبدالعزیز مجاہد صاحب. کرک سے آپ الیکشن لڑے اور متعدد دینی محاذ کے آپ امیدوار تھے. ان سے بات کریں گے. شیخ وقاص اکرم صاحب ہیں، خود تو الیکشن نہیں لڑے، ان کے والد شیخ اکرم صاحب نے الیکشن لڑا، لیکن شیخ صاحب کے کچھ شکوے شکایتیں ہیں مخالفین کے بارے میں، مخالفین کے شکوے شکایتیں شیخ صاحب کے بارے میں کیا ہیں، اس پہ بات کریں گے. لاہور میں ہمارے ساتھ موجود ہیں تحریک انصاف کے رہنما جناب شاہ محمود قریشی صاحب، اور کوئٹہ میں موجود ہیں جناب عبدالخالق ہزارہ صاحب، جن کے جو ووٹ ہیں وہ کچرے کے ڈھیر پہ پڑے ہوئے ملے اور ہم نے آپ کو دکھائے. شاہ عبدالعزیز صاحب، آپ ہار گئے، آپ کے مقابلے میں تحریک انصاف کا امیدوار ناصر خان صاحب جیت گئے. اب آپ اپنی شکست تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں اور آپ سارا دن الیکشن کمیشن میں موجود رہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حمید میر صاحب، میں تو سب سے پہلے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور اپنے قوم کا شکریہ ادا کرتا ہوں، خٹک برادری کا شکریہ ادا کرتا ہوں. قوم نے مجھے جتوا دیا ہے الحمدللہ. واحد MNA پورے پاکستان میں آپ کو ملے گا کہ 24 گاڑیاں قوم نے مجھے دی، اور جتنا پیسہ خرچ ہوا وہ قوم نے خرچ کیا. میرا کوئی پیسہ خرچ نہیں ہوا. 3,70,000 روپے انکم مجھے بچت بھی ہو گئی ہے. اچھا ٹھیک ہے. اس کے باوجود جو میں ہار گیا ہوں وہ ناصر خان سے میں نہیں ہارا ہوں، ہار گیا ہوں میں DPO کرک عتیق وزیر خان نے، DRO کرک اور جو DC ہے کرک کے. یہ تو آپ کا ایک الزام ہے نا؟ نہیں الزام نہیں سر، میں آپ کو ثبوت پیش کروں گا. میں نے 27 تاریخ کو 27/4/2013 کو باقاعدہ چیف الیکشن کمشنر کو خط بھیجا ہے کہ مول کمپنی جو ایسٹ انڈیا کمپنی بن چکی ہے، یہ ایک خط بھیجا ہے میں نے، اور یہ ان کی رسید ہے کہ DPO کرک میرے خلاف باقاعدہ عتیق وزیر خان لابنگ کر رہا ہے، اور وہ میرے خلاف باقاعدہ لوگوں کو لابنگ کر رہا ہے. چھوڑے نا، الیکشن میں دھاندلی کا کیا ثبوت ہے آپ کے پاس؟ دھاندلی کے میرے ساتھ بہت سی ثبوت ہے. میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. یہ وہ مہر ہے، جو 2 مہریں ہیں جو پولیس کی باوردی پولیس سے میرے ایجنٹوں نے پکڑے ہیں، جو عتیق وزیر نے دیے تھے، جو ٹپا پہ ٹپا مار رہے تھے اور ہمارے لوگوں کو باہر نکال کر کے. اس سے اور کیا ہو سکتا ہے؟ یہ میں ایک مثال دے دیتا ہوں. دوسرا مثال میں دیتا ہوں کہ میرا دل تو چاہتا ہے کہ میں اس کو اچھال کر کے پورے، تاکہ فخر الدین جی ابراہیم صاحب دیکھ رہے، اشتیاق محمد خان صاحب دیکھ رہے، چیف جسٹس صاحب دیکھ رہے، نگران. یہ تو 3-4 ووٹ ہیں، صرف 3-4 ووٹ نہیں ہے سر. میں نے پورے یہ صرف 300-400 ووٹ تو وہ ہے جو میں نے آپ کے میز پر رکھ رہا ہوں، جس میں صرف میرے انتخابی نشان. ایک ہی بوری ہے آپ کے پاس؟ نہیں، میں اگر آپ کہتے ہیں کہ میں اور بھی اچھال دوں، یہ 21 پولیس اسٹیشنوں سے میں یہ لایا ہوں. یہ فخر الدین جی ابراہیم صاحب دیکھ لیں، یہ فخر الدین جی ابراہیم صاحب دیکھ لیں. DPO عتیق وزیر خان کے کارنامے ہیں، مول کمپنی کے. یہ آپ کو پوری بوری ہے؟ یہ پوری بوری پڑی ہے. میں آپ کو دیکھ رہا ہوں تاکہ میں کہہ سکتا ہوں کہ میں اس کو اچھال دوں، لیکن ایک مقدس امانت ہے. یہ پاکستان کی مستقبل کے فیصلے سے کیے جاتے ہیں. میں آپ ان سے اندازہ لگائیں جس میں میرے بیلٹ پیپر ہے، جس میں میرے ووٹ ہے، اس میں آپ کے نام کے سامنے مور لگی ہوئی ہے. 300-400 تو آپ اس میں آپ گن سکتے ہیں، 400-500
میں ابھی آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ آپ خود گن لیں، اس میں چیک کر لیں. میں ابھی بھی آپ کو پوری بوری پڑی ہے تاکہ میں لوگوں کو دکھاؤں کہ تقریباً 21 پولیس اسٹیشنوں سے میں نے اور میرے ساتھیوں نے پولیس ایجنٹوں نے جو عتیق وزیر خان اور ڈی سی اور ڈی آر او کے سربراہی میں ابھی بھی ہے. اگر آپ کو نہیں تو میں نکال کر کے آپ تک جاؤ گے. بس کریں. نہیں لیکن یہ اتنی دھاندلی جو ہے یہ سارے پولیس کی غنڈہ گردی، ڈی سی او ڈی آر او. مجھے بہت دکھ ہوا ہے کہ کاش عدلیہ کے نگرانی میں ایسا نہ ہوتا. عدلیہ کے لیے ہم نے بہت قربانی دی تھی، آپ نے دی تھی، وکلاء برادری نے دی تھی، سارے پاکستان. نہیں لیکن یہ تو قصور الیکشن کمیشن کا نا. یہ تو جہاں اس نے پریزائڈنگ مقرر کیے تھے، جہاں پولیس آفیسر تھے، ان کے خلاف میں نے 27/4/2013 کو خط لکھا ہے کہ پولیس انوالو ہے، میرے خلاف لابنگ کر رہا ہے، میرے خلاف وہ ایک فضا بن رہی، کیونکہ وہاں جو تیل کمپنیاں ہیں وہ ان کو بہت بڑے رقوم دے کر کے ان سارے عملے کو میرے خلاف کر دیا تھا. آپ تیل کمپنی سے بھتہ تو نہیں مانگتے؟ نہیں، میں تیل کمپنیوں سے اپنے عوام کے لیے گیس رائلٹی، اپنے بے روزگار نوجوانوں کے لیے روزگار، میں یہ مطالبہ کر رہا تھا. اور دوسرا جو میرا ساتھی تھا، جو آزاد امیدوار تھا، جو 2 دفعہ صوبہ سرحد میں منسٹر بھی رہ چکا ہے، اس نے سابق وزیر اعلیٰ امیر عبدالرحمن ہوتی کو آئل ریفائنری کرک پہ کہ آئل ریفائنری کرک سے منتقل نہ کیا جائے، ان کو استعفیٰ دے دیا. انہوں نے قصداً عتیق وزیر کو ہمارے خلاف بھیجا تھا کہ شاہ عبدالعزیز کو اور میاں نثار کو ہروانا ہے. اس کا مطلب ہے یہ کوئی آئل کمپنیوں کی لڑائی لگ رہی ہے مجھے. شیخ وقاص صاحب، آپ برا نہ منائیے گا، میرے پاس بہت سی ڈاکومنٹس ہیں. ہاں بتائیں. آپ کو پتہ ہے ان کے بارے میں؟ مجھے آپ کا جو حلقہ ہے، یہ آپ کے حلقے میں یہ ایک لسٹ ہے میرے پاس NA89 میں. جی ڈبل ووٹنگ ہے بہت سی. ڈبل ووٹنگ مطلب جی؟ یہ ڈبل، یہ ایک ہی نام کی جو خاتون ہے رانی بی بی، اس کے 2 ووٹ بنے ہوئے ہیں. اس کا ویڈو آف غلام محمد ہے، لیکن اس کا موبائل نمبر مختلف ہے اور اس کا ایڈریس مختلف ہے. اس کے دو ووٹ بنے ہوئے ہیں. اور پھر یہ دیکھیں کہ ایک ہی آدمی ہے، ایک ہی نام ہے اور اس کے 2 شناختی کارڈ بنے ہوئے ہیں. اس نے 2 ووٹ ڈالے ہیں. زبردست. اور یہ سارے میرے پاس چیزیں موجود ہیں. اور تو یہ بتائیے کہ یہ کیا ہوا ہے آپ کے حلقے میں؟ آپ جیت گئے ہیں، آپ کے والد صاحب جیت گئے ہیں. میں آپ کو واضح آپ نے لگتا ہے خوب ڈی پی اور ڈی ایس سی او کے ساتھ مل کے آپ نے بھی وہی کام کیا جو کرک میں ہوا. پہلی بات تو یہ ہے جی کہ ہم نے ڈی پی اور ڈی سی او کے ساتھ مل کے کچھ نہیں کیا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ لوگوں نے اپنی پسند سے، اپنی مرضی سے ووٹ ڈالے ہیں اور جس کو وہ چاہتے تھے اس کو ڈالے ہیں. انہی لوگوں کو 2 دفعہ پہلے میں نے الیکشن ہرایا ہے، اس دفعہ میرے والد نے ہرا دیا ہے. 3 دفعہ ہو گئی. یہی چیزیں جو آج آپ کے سامنے اس وقت موجود ہیں، آج صبح الیکشن کمیشن آف پاکستان کے سامنے پیش کی گئی. پہلی بات تو یہ جو آپ نے مجھے لسٹ دکھائی جس میں آپ نے کہا جی کہ 2 یا 3 لوگوں کے وہ ووٹ ہے، میرے علم میں نہیں تھا. مگر جب سے مجھ سے میرے کونسل سے پوچھا گیا تو اس کا جواب لے لیں ذرا. جواب یہ ہے کہ یہ جو انتخابی لسٹیں بنتی ہیں، کیا یہ میری ذمہ داری ہے بنانا، یا اگر یہ غلط بنتی ہیں تو کیا ہمارا قصور ہے اس کا غلط بننا، یا اگر ان کی تصحیح ہو سکتی ہے تو کسی ایک کینڈیڈیٹ نے بیٹھ کے کرنی ہے، یا اگر آج الیکشن ہارنے کے بعد کینڈیڈیٹ صاحب کو یہ مل گئی ہے لسٹ. سر مجھے صرف 1 منٹ، آدھا منٹ دے دیجیے گا. نہیں تو کیا جب الیکشن، سر مجھے 1 منٹ، میں آپ کو ایک انفارمیشن ایک اور میری انفارمیشن کے مطابق آپ کے جو مد مقابل امیدوار ہیں مولانا محمد احمد لدھیانوی صاحب، انہوں نے الیکشن سے 2-3 دن پہلے یہ لسٹ آپ کے علاقے کے جو ذمہ دار سرکاری افسران ہیں ان کو دی تھی. انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ ہم یہ ووٹ نکال دیں گے، لیکن انہوں نے یہ ووٹ نہیں نکالا. اب اس کا میں آپ کو جواب دے دیتا ہوں. پہلی بات یہ ہے کہ اس بات کا وہ کوئی ریٹن ثبوت جو ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے سامنے پیش نہیں کر سکے. اچھا، الیکشن زبانی باتوں پہ نہیں ہوتے ہیں. شکایتیں یہ کوئی بچوں کے اسکول والی بات نہیں ہے کہ ٹیچر میرا یہ نقصان ہو گیا اس کو ڈانٹ دو. آپ کو لکھ کے سرکاری اداروں میں یہ کہنا پڑتا ہے. جب ایک ووٹ چیلنج کیا جاتا ہے تو وہ لکھ کے چیلنج کیا جاتا ہے. الیکشن کمیشن نے لسٹیں بننے کے بعد آپ کو 12 دن دیے تھے پورے پاکستان میں کہ آپ اس کی تصحیح کے لیے اس کو چیلنج کریں. ہزارہ نہیں لاکھوں لوگوں نے اپنے ووٹ درست کروائے. دوسرا تو اس میں تو کوئی ویٹ ہی نہیں ہے. انہوں نے یہ جھوٹ بولا، کوئی ثبوت پیش نہ کر سکے. اور یہ ذمہ داری ثبوت تو ہے نا، یہ ثبوت نہیں ہے. یہ ثبوت نہیں ہے. میں آپ کو دیکھیں نا، یہ ایک آدمی جو ہے، مجھے اس کا جواب دے لینے دیں. ہاں، یہ آپ نے ایک آدمی کے 2 شناختی کارڈ دکھائے. حامد بھائی آپ کو قانون مجھ سے زیادہ پتا ہوگا، مگر جتنا مجھے پتا ہے میں آپ کو بتا دوں. اس ملک میں ایک قانون ہے پچھلے 5 سال سے کہ اگر کسی آدمی کے پاس 2 نادرہ کے شناختی کارڈ موجود ہیں ایک ہی آدمی کے، تو اس کے اوپر FIR درج ہوتی ہے. یہ ذمہ داری ہے نادرہ کی، یہ میری نہیں ہے. پورے پاکستان کے ہر حلقے میں اس قسم کے سینکڑوں
جو ہے وہ ڈبل شناختی کارڈ والے لوگ موجود ہیں. اس کا مطلب ہے پورے پاکستان میں دھاندلی ہوئی ہے. سن لیں میری بات سن لیں. اور وہ کمپیوٹر جنریٹ کرتا ہے اور وقتاً فوقتاً نادرا اخبار میں یہ ڈبل شناختی کارڈ والے لوگوں کی تصویریں دیتا ہے اور کہتا ہے کہ ان کے اوپر ایف آئی آر درج کی جائیں. سو جو غلطی نادرا نے کی ہے کیا اس کے لیے امیدوار کو سزا دی جائے گی؟ اور اگر یہ اس حلقے میں ہوا ہے تو کیا جس اس حلقے میں آپ اس وقت بیٹھے ہیں یا سندھ کے حلقوں میں یا کے پی کے حلقوں میں وہاں ہے تو کیا یہ قانون پورے کے پورے پاکستان میں استعمال ہوگا؟ تو یہ ایک بڑی بچگانہ قسم کی شکایت تھی جس کا بھی وہ نہ کچھ ثبوت پیش کر سکے. ثبوت تو ہے نہیں, یہ ثبوت نہیں ہے. دس از دی ریسپانسبلٹی آف نادرا. اور اس کا کیا ثبوت ہے کہ جس کے پاس 2 شناختی کارڈ ہیں اس نے مولوی کو ووٹ ڈالا یا مجھے ووٹ ڈالا؟ یہ تو کہانی ہے. یہ تو کوئی ثبوت اس لیے نہیں پیش کر سکتے. یہ میں آپ کو ان کے جب نام دکھاؤں گا نا آپ مجھے نام بتائیں. جی آپ مجھے نام سے پتا چل جاتا ہے کہ یہ ووٹ آپ کا ہے. نام میں تو آپ مجھے نام بتائیں گے تو میں آپ کو ان کے خاندان کا بتا دوں گا کہ وہ کہاں کہاں. چلیں اب ذرا اور چلتے ہیں. بیسیکلی آج صبح یہ درخواست ان ثبوتوں سمیت الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ریجیکٹ کر دی. لیکن میری اطلاع کے مطابق یہ الیکشن ٹریبیونل میں جائے گی. نہیں, آپ کی اطلاع کے مطابق نہیں بھائی جان. بات یہ ہے کہ جب الیکشن کمیشن آف پاکستان سمری ٹرائل میں کوئی اپلیکیشن ریجیکٹ کر دیتا ہے تو پھر اس کی ریمیڈی یہ ہے کہ آپ اپیل میں الیکشن ٹریبیونل میں جا سکتے ہیں. ٹھیک جائیں. اچھا جی, اب لاہور چلتے ہیں جی. شاہ محمود قریشی صاحب السلام علیکم. شاہ محمود قریشی صاحب, تحریک انصاف بھی کافی الزامات لگا رہی ہے الیکشن میں دھاندلی کے. کوئی ٹھوس ثبوت ابھی تک ہمارے سامنے نہیں آیا آپ کی طرف سے. ہم نے تو بہت سے ثبوت پیش کیے ہیں لیکن تحریک انصاف نے کوئی ہمیں ٹھوس ثبوت نہیں دیا ابھی تک. میر صاحب, پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے الزام برائے الزام نہیں لگانا, کیونکہ اگر مقصد ہے اسمبلی میں پہنچنا تو میں اسمبلی میں پہنچ چکا ہوں. مجھے ملتان کے لوگوں نے منتخب کر دیا ہے. میں بات کر رہا ہوں اصولی. دیکھیے میر صاحب, 11 مئی کو ملک میں انتخابات ہوئے. آج 17 مئی ہے. آپ کا پروگرام لائیو چل رہا ہے. ابھی تک سندھ کا حلقہ میرا NA 230 اس کا رزلٹ ٹیبولیٹ نہیں ہوا. ابھی تک یہ نہیں بتایا گیا کہ میں جیتا ہوں یا میں ہارا ہوں. اچھا, مجھے اگر میں ہارا بھی ہوں تو مجھے بتا دیا جائے میں ہارا ہوں. کیوں اگر میں جیتا ہوں رزلٹ بتا دیا جائے. رزلٹ کیوں نہیں ملا آپ کو؟ جی, ہوا یہ ہے کہ 171 پولنگ سٹیشنوں کا رزلٹ RO کو مل چکا اور اس رزلٹ کے مطابق میں الیکشن جیت رہا ہوں. 43 پولنگ سٹیشنوں کا رزلٹ نہیں ملا اور وہ کہہ رہے ہیں RO کہ جناب وہاں ہلہ بول دیا گیا, وہاں لوگ بیلٹ باکس اٹھا گئے, بیلٹ پیپرز کو جلا دیا گیا. میرے پیپلز پارٹی والے لوگوں نے وہاں آ کے ادھم مچایا, پولیس سے مدد مانگی, پولیس نے بالکل تعاون نہیں کیا. اب یہ ریٹرننگ آفیسر کہہ رہا ہے, میں نہیں کہہ رہا ہوں. انہوں نے اپنی رپورٹ یہ لکھ کر الیکشن کمیشن کو بھجوا دی ہے. 14 تاریخ سے یہ رپورٹ الیکشن کمیشن میں پڑی ہے. ابھی تک الیکشن کمیشن نہ رزلٹ اناؤنس کر سکا, نہ بتا سکا کون جیتا کون ہارا, نہ ہی اس عذرداری پر اپنا فیصلہ سنا سکے ہیں کہ کیا وہاں ری پول ہوگا, وہاں کیا ہوگا. یہ کیفیت ہے. میں آپ کو ایک ویڈیو پیش کر دیتا ہوں. پولنگ سٹیشن نمبر 83 اس کا نمبر ہے. اس کے پریزائڈنگ آفیسر کی ریکارڈڈ سٹیٹمنٹ ہے کہ مجھے یرغمال بنا لیا گیا, پولنگ سٹیشن پر پیپلز پارٹی نے قبضہ کر لیا اور انہوں نے اپنی من مانی کی. جب یہ مجھے اطلاع ملی تو میں نے پولیس سے مدد مانگنے کی کوشش کی. پولیس مکمل طور پر ملی ہوئی تھی. سندھ میں نگران سیٹ اپ جو ہے وہ زرداری صاحب کی مرضی کا تھا, ہم سے کوئی تعاون نہیں کیا گیا اور جتنا نیچے عملہ تھا وہ ان کی مرضی کا تھا. پھر مجھے ڈی جی رینجرز سے بات کرنی پڑی. میں نے دوپہر کو غالباً 2-2:30 بجے ڈی جی رینجرز کو فون کیا اور ان سے کہا کہ آپ رینجرز بھجوائیے بیکاز پولیس تو تعاون کر نہیں رہی. تو انہوں نے بعد میں رینجرز بھجوائے اور پھر الٹیمیٹلی وہ جو ڈبے تھے, بیلٹ باکسز تھے, رینجرز نے ریٹریو کیے اور RO کو پہنچائے. RO نے آپ بڑے خوش قسمت ہیں, آپ بڑے خوش قسمت ہیں شاہ محمود قریشی صاحب کہ آپ کو رینجرز نے آپ کی مدد کی اور ڈبے واپس لے دیے. کراچی میں تو ایسا نہیں ہوا. جی میں تو عرض کر رہا ہوں نا جی, پر جو ڈبے واپس آئے وہ سب ٹوٹے ہوئے تھے نا جی, سب کی سیلیں اکھڑی ہوئی تھی, سب وہاں دھاندلی مچی ہوئی تھی. اب میرا سوال یہ ہے کہ 7 دن ہو گئے الیکشن کو ہوئے, ابھی تک NA 230 تھرپارکر 2 جس سے میں قومی اسمبلی کا تحریک انصاف کا امیدوار ہوں, مجھے نتیجہ کیوں نہیں دیا جا رہا؟ مجھے بتایا جائے نا نتیجہ ہے کیا. اور اگر ریٹرننگ آفیسر کہہ رہا ہے کہ 43 پولنگ سٹیشنوں پر دھاندلی ہوئی ہے اور وہاں ری پول ہونا چاہیے تو الیکشن کمیشن خاموش کیوں ہے؟ جی بہت آپ کا ویلڈ سوال ہے. اب مجھے
کوئٹہ میں عبدل خالق ہزارہ صاحب سے بات کرنی ہے اور ان کے حق میں ووٹ ڈالے گئے جو بیلٹ پیپرز تھے جن کے اوپر ان کے نام کے سامنے ٹھپے لگائے گئے، وہ تمام بیلٹ پیپرز کوئٹہ میں کچرے کے ایک ڈھیر پر پڑے ہوئے تھے اور ہم نے وہ کچرے کا ڈھیر آپ کو دکھایا۔ پاکستانی عوام کی جو ایک مقدس امانت تھی وہ کچرے کے ڈھیر پہ کس نے پہنچائی، یہ پوچھیں گے عبدل خالق ہزارہ صاحب سے ایک وقفے کے بعد۔